बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त भारत में तलबा एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज की वजूहात क्या हैं, स्टूडेंट्स के मुतालबात क्या हैं, ये एहतजाज कॉकरोच इनकलाब क्यों कहला रहा है, इस एहतजाज के भारत की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या ये एहतजाज मोदी सरकार की हुकूमत के खात्मे का पहला कदम हो सकता है, दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए इस एहतजाज में क्या पैगाम है। आज के इस वीलॉग में भारत में होने वाले तलबा के इस एहतजाज पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 20 दिनों से भारत में तलबा एहतजाज कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर यह एहतजाज एक भूख हड़ताल की सूरत में शुरू हुआ, जिसमें चंद स्टूडेंट्स ने शिरकत की, मगर देखते ही देखते ये एहतजाज इस वक्त भारत की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुका है। इस एहतजाज में अब हजारों तलबा शरीक हो चुके हैं। ये एहतजाज भारत के मशहूर मकाम जंतर मंतर पर इसका इनेकाद किया गया है। इस एहतजाज में स्टूडेंट्स के साथ साथ ऑपोजिशन जमातें, सिविल सोसाइटी, वकला, मीडिया पर्सन्स और वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद इस एहतजाज के अंदर शिरकत कर रही है। इस एहतजाज की सबसे खास बात, एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक मेंटोर, जिसको 3 इडियट्स मूवी में करैक्टर के तौर पर भी पेश किया गया, सोनम वांगचुक उनका नाम है। उन्होंने एक तवील भूख हड़ताल की। मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एहतजाज हो क्यों रहा है। इस एहतजाज की बुनियादी वजह बनी है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन से पहले जो एक एंट्री टेस्ट भारत के अंदर कंडक्ट किया जाता है, नीट या नेट जिसको कहा जाता है। इस एंट्री टेस्ट के पेपर लीक हुए और इस बेज़ाब्तगी पर 20 तलबा ने खुदकुशी की। सैकड़ों तलबा डिप्रेशन का शिकार हुए और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सदमा था। अब लोग एहतजाज कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो इंतजामी निज़ाम है, जो पेपर्स की शफाफियत है, जो बोर्ड्स इम्तिहानात को कंडक्ट करते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए उसमें रिफॉर्म्स लाने का मुतालबा किया जा रहा है। मगर इस मुतालबे में सबसे जो पहली शर्त है वो भारत के वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। और ये समझते हैं कि जो तालीम है उसको सियासत से, उसको करप्शन से, उसको मेरिट की वायलेशन से पाक होना चाहिए। अब ये स्टूडेंट्स का मुतालबा है। ये मुतालबा मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए कंडक्ट होने वाले एंट्री टेस्ट में पेपर लीक होने से शुरू हुआ और ये एहतजाज अब मुल्क गिर एहतजाज की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस एहतजाज में इब्तदाई तौर पर सबसे बड़ी आवाज़ सोनम साहब बने और उन्होंने भूख हड़ताल की। उनकी भूख हड़ताल में कुछ स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट्स के साथ साथ 20वें दिन हमने देखा कि मोदी सरकार ने इस सोशल साइंटिस्ट को वहां से गिरफ्तार किया और हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रोटेस्ट को एक नई जान मिल गई। इस एहतजाज की कॉल किसने दी, इसको लॉन्च किसने किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एहतजाज बुनियादी तौर पर भारत में जन्म लेने वाली एक नौ मौलूद सियासी जमात है जिसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से लोग जानते हैं। और इसका क्रेडिट भारत के चीफ जस्टिस को जाता है, जो नौजवानों को कॉकरोच समझते हैं, बिलखुसूस बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच समझते हैं और उन्हें कीड़े से तशबीह दी गई। और उनके इसी तंज को लेकर नौजवानों ने अपनी एक जमात बनाई। उस जमात को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इतनी पजीराई मिली भारत में और दुनिया भर में कि उसके तमाम तर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की कोशिश की गई। मगर उसके बाद ये पहला मौका था कॉकरोच पार्टी के लिए कि वो किसी मुद्दे पर सड़कों पर निकली है
اور وہ ریاستی اداروں سے ٹکرا گئی ہے، وہ حکومت کے ساتھ ٹکرا گئی ہے۔ اس تحریک کو لوگ احتجاج سمجھ رہے ہیں، مگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ احتجاج اب انقلاب کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ یہ کاکروچ پارٹی کا پہلا امتحان تھا، اور اس امتحان میں کاکروچ پارٹی سرخرو رہی اور حکومت اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر گئی۔ بظاہر یہ تصور تھا کہ یہ فیس بک کی پارٹی ہے، یہ انسٹاگرام کی پارٹی ہے، یہ ٹک ٹاک کی پارٹی ہے، یہ برگر کمیونٹی کی پارٹی ہے، یہ احتجاج نہیں کر سکتے، یہ اپنے رائٹس کے لیے صرف ٹویٹر پر فیس بک کے اوپر آواز اٹھائیں گے، آن گراؤنڈ یہ نہیں نکلیں گے، انہیں گرمی بہت نکلتی ہے، یہ بہت نکمے لوگ ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ سختی برداشت کر سکے۔ بہت ساری ایسی متس تھیں، بہت سارا ایسا پروپیگنڈا تھا ان سٹوڈنٹس کے حوالے سے، مگر کاکروچ پارٹی نے سب کو کل حیران کر دیا۔ اس وقت حیران کر دیا جب کاکروچ پارٹی کے ورکرز، سٹوڈنٹس جو کہ پورے ملک سے نئی دہلی پہنچے تھے اس احتجاج میں شرکت کے لیے، انہوں نے جنتر منتر سے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کیا۔ اس مارچ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ ان کی یہ تعداد انتظامیہ کے لیے سرپرائز تھی، سیکیورٹی فورسز کے لیے سرپرائز تھی، گودی میڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، اور اس تعداد نے پورے بھارت کی یوتھ کو چارج کر دیا، پوری بھارت کی یوتھ کو ایک ڈائریکشن دے دی، ایک موٹیویشن دے دی ہے، اور ایک ایسا انوائرمنٹ ہے اس وقت بھارت میں کہ یہ احتجاج سکڑنے کی بجائے حکومت کے لیے خوف کی علامت بن گیا ہے۔ حکومت پریشان ہے، حکومت پینک کر گئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر سٹوڈنٹس کو پارلیمنٹ کی طرف جانے سے روکنے کے لیے پولیس نے طاقت کا استعمال کیا، لاٹھی چارج کیا، گرفتاریاں ہوئیں، سٹوڈنٹس کو ہاسپٹلز میں داخل کروایا گیا، مگر اس سب کے باوجود ہم نے دیکھا کہ آج تعداد اس سے بھی ڈبل ہو گئی، لوگوں کی شرکت اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، ہمیشہ سے یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ہوتا ہے، کہ جب حکومتیں ان پاپولر ہوتی ہیں، جب حکومتوں کے فیصلے ناجائز ہوتے ہیں، تو اس قسم کے احتجاجوں پر کہا جاتا ہے کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ سے یہ احتجاج کیے جا رہے ہیں، یہ غیر ملکی طاقتیں اس احتجاج کے پیچھے ہیں۔ مگر یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس احتجاج کو کسی نے پراپر طریقے سے آرگنائز نہیں کیا، کسی نے پراپر طریقے سے لیڈ نہیں کیا، مگر یہ خود بخود آرگنائز ہوئے، انہیں خود بخود یہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں چلے گئے، اور اس احتجاج کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ملک کی تمام بڑی اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس احتجاج میں شرکت کرنی پڑی، ان سٹوڈنٹس کے ساتھ آ کر اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پھر راہل گاندھی کو بھی گھسیٹا گیا سڑکوں کے اوپر، پرینکا گاندھی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ وہ جب پرائم منسٹر کے گھر کے باہر دھرنا دے رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، تو سیاسی جماعتیں بھی مجبور ہو گئیں کہ وہ کاکروچ پارٹی کے اس ایجنڈے کو لے کر، اس مدعے کو لے کر پبلک کے اندر سامنے آئیں اور اپنے آپ کو مظاہرین کے ساتھ کھڑا کریں۔ اب یہاں پر حالت یہ تھی کہ یہ جو سٹوڈنٹس ہیں، یہ کوئی بڑے خوشحال سٹوڈنٹ نہیں ہیں، ان کا کوئی بڑا کوئی فنڈنگ کا کوئی میکنزم نہیں تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں جب سٹوڈنٹس آئے تو اس کے بعد ان کے کھانے پینے کے لیے وسائل بہت محدود تھے ہی نہیں، بلکہ اب ایک نئی چیز، ایک نیا فنومنا ہم نے اس احتجاج کے اندر دیکھا ہے کہ جب سے یہ خبریں چلیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پورے بھارت سے آن لائن آرڈرز کیے جا رہے ہیں کھانے کے، بریانی کے، پیزے کے، برگر کے، شوارمے کے، میڈیسنز کے، پانی کے، کولڈ ڈرنکس کے، اور جو آن لائن رائڈرز ہیں وہ ان آرڈرز کو پک کر کے پروٹیسٹ کے مقام پر جا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر فری آف کاسٹ اس فوڈ کو ڈسپیوٹ کیا جا رہا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کھانا دینے والے کو نہیں پتا کہ یہ کھانا کون کھا رہا ہے، کس طریقے سے کھا رہا ہے، اور جس کو کھانا مل رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کھانا بھیجا کس نے۔
تو اب یہ رائڈرز کی ایک بڑی تعداد جنتر منتر کے پاس موجود ہے، جو گھنٹوں کے حساب سے لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر کہ لوگ کھانا پہنچا رہے ہیں، لوگ لنگر پہنچا رہے ہیں، تو لوگ بھی اب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس تحریک کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس موومنٹ نے لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنا لی ہے۔ اب یہ جو کاکروچ پارٹی ہے، اس کا آغاز، اس کا مدعا تو تعلیم سے، امتحانی نظام سے شروع ہوا ہے، مگر آپ اس کو ایک جنسی انقلاب کے طور پر دیکھیے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر کوٹا سسٹم کے خلاف اسٹوڈنٹس نے آواز اٹھائی اور رزلٹ حکومت کے خاتمے کی جانب نکلا۔ ہم نے دیکھا کہ نیپال کے اندر بھی نوجوان نکلے بے روزگاری کے مدعے کو لے کر، مہنگائی کے مدعے کو لے کر، اور نتیجہ حکومت کے خاتمے پر نکلا۔ اب لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ جو کاکروچ پارٹی ہے، اس نے اس کاکروچ پالیٹکس کا خاتمے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو کاکروچ پالیٹکس کا خاتمہ ہے بھارت کے اندر، یہ مودی سرکار کو لے ڈوبے گا۔ اس نے پڑھے لکھے بھارت کے نوجوان کو ایک ڈائریکشن دی ہے۔ ہم ہمیشہ بھارت کو ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایز اے پاکستانی، ہم ہمیشہ بھارت کو ایک نیگیٹو کانوٹیشن کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز، ایک ایسا ملک ہے جو انسانی حقوق پہ یقین نہیں رکھتا، جمہوری اقدار کے اوپر یقین نہیں رکھتا، مذہبی شخصی آزادی کے اوپر یقین نہیں رکھتا، مائنورٹیز کے لیے ایک ڈرونا خواب ہے، کاشتکاروں کے لیے ایک ڈرونا خواب ہے بھارت۔ مگر جب اس قسم کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک امید بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر لوگ ظلم کے نظام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ سٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کا کل پازیٹیولی روشن ہے، اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھارت کا جو مستقبل ہے وہ ایک ڈائریکشن ہے، اس کے پاس ایک ویژن ضرور ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک سوال ہے، پاکستان کی یوتھ کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، جہاں پہ ایک طویل عرصے سے اسٹوڈنٹ یونینز بین ہیں اور مختلف پارٹیاں نوجوانوں کو اپنی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یوتھ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ اب وہ ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کے اندر بھی پرچے لیک آؤٹ ہوتے ہیں۔ کراچی تو کلاسک ایگزامپل ہے، جہاں پہ نقل مافیا، بوٹی مافیا، سینٹر بکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہاں تو نہ کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے، نہ کوئی سڑکوں پہ نکلتا ہے، نہ کوئی استعفے کا مطالبہ کرتا ہے، نہ کوئی احتجاج کرتا ہے۔ تو یہ تو پاکستان کے سبجیکٹ ہی نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ پہلا مدعا ہے تعلیم۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بھارت کے اندر اور بہت سارے ایسے مدعے ہیں جن کو یہ اسٹوڈنٹس لیڈ کریں گے، بٹ سٹل موومنٹس بہت چلتی ہیں، تحریکیں بہت چلتی ہیں، لیکن اپنی منزل تک پہنچنا یہ تحریکوں کا امتحان ہوتا ہے۔ تحریکیں ہائی جیک ہو جاتی ہیں، تحریکیں اپنے مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں، تحریکیں ڈسٹریکٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اب امتحان ہے کاکروچ پارٹی کا کہ کیا وہ اچیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور جہاں تک جنتر منتر کے مقام کی بات ہے، جو پہلا قابل ذکر پروٹیسٹ ہے وہ بھی 1993 کے اندر ایک اسٹوڈنٹ یونین نے وہاں پر پروٹیسٹ کا آغاز کیا تھا، اور پھر ہم نے انا ہزارے کی بھی موومنٹ جنتر منتر پر دیکھی ہے۔ لیکن کیا بھارت سے کرپشن ختم ہو گئی؟ کیا بھارت کے اندر گورننس کا سسٹم بہتر ہو گیا؟ یہ بڑے سوالات ہیں، بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس پروٹیسٹ نے بھارت کی سول سوسائٹی کو، اور جو بھارت کے اندر جو ضمیر نام کی اگر کہیں چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو جگانے کی طرف ایک پہلا قدم ضرور اٹھایا۔ تو یہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ کاکروچ پارٹی نہیں، یہ کاکروچ انقلاب اس کو کہنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔